बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल आपको पता है कि सूडान के अंदर मामलात गर्म हैं और वैसे भी जब से हमने आंखें खोली हैं हम ये देख रहे हैं कि सूडान के अंदर किसी न किसी हालत के अंदर बहरान रहता है। अगर हम उसकी तारीख को उठा के देखें तो 59 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर सिर्फ 10 साल अमन के गुजारे, 20 दफ़ा वहाँ पे कू किया गया, 3 दफ़ा वहाँ पे सिविल वार हुई, 1 दफ़ा वहाँ पे जेनोसाइड हुआ और 1 दफ़ा तो मुल्क ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे 2 शख्स, मोहम्मद हमदान दोगलो और दूसरी तरफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान जो हैं, उनकी फौजें आपस में लड़ रही हैं। ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने जो दारफोर जेनोसाइड था इन दोनों ने मिल के किया था और ये दोनों एक ही साइड पे थे। लेकिन अब एक शख्स मोहम्मद हमदान दोगलो जो है वो एक ऐसी प्राइवेट फोर्स और प्राइवेट मिलिशिया का मालिक जो कि इतना ताकतवर हो चुका है कि सोने के ज़खायर भी उसके पास हैं और ममालिक के साथ ताल्लुकात भी हैं उसके, आधे सूडान के ऊपर उसका कब्जा है। आखिर ये कहानी क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखें, जब दारफोर जेनोसाइड हुआ था 1985 के अंदर हमने ये देखा था कि निमरी के ख़िलाफ़ जो है कू हो गया था और उसके बाद एक डिक्टेटर आया था जिसका नाम था उमर अल बशीर। उमर अल बशीर के आने के बाद हम ये देखते हैं कि दारफोर के अंदर कहत और खुश्क साली आती है। मोहम्मद हमदान दागलो, ये हमीती के नाम से मशहूर है, ये वहाँ पे एक आम सा वारियर था और इसके साथ था फौज की तरफ से अब्दुल फतेह अल बुरहान। ये 2 लोग हैं जो मिल के उमर अल बशर की तरफ से वहाँ पे मौजूद जो सूडानी लिबरेशन आर्मी है या जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट है उनका ये कला कमा करते हैं। बेसिकली ये हमीती है कौन, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मोहम्मद हमदान दागलो के नाम से ये मशहूर है और ये नीम फ़ौजी तंजीम इसने RSF बनाई और इसका जो इस वक्त ये सूडान के आधे हिस्से के ऊपर काबिज़ है। इन दोनों की लड़ाई कैसे हुई ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोहम्मद हमदान दागलो जो कि हमीदती के नाम से मशहूर है, ये बेसिकली एक ताकतवर शख्सियत इस वक्त सूडान के अंदर बना हुआ है। इसने RSF बनाई हुई है, आधे सूडान के ऊपर इसका कब्ज़ा है और अब इसने जो आखिरी मजबूत किला था सूडानी फ़ौज की और उसके इत्तेहादियों का, अल फाशिर शहर के ऊपर भी इसने कब्ज़ा कर लिया है। अब ये शख्स का रिकॉर्ड का आलम ये है कि कहा यह जाता है कि 1975 में ये पैदा हुआ था, लेकिन ये इसका जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये कब पैदा हुआ था। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये चरवाहा है और ये ऊँटों की तिजारत करता था लीबिया के अंदर, मिस्र के अंदर, और जंग से बचने के लिए ये चरागाहों की तलाश में ये दारफोर मुंतकिल हो गए थे। और इसके साथ ही कहा यह जाता है कि उमर अल बशर का दारफोर की साइड पे जो तवज्जो थी वो बहुत ही कम थी, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे जो अरब जंगजू कबाइल थे जिनका नाम था जंजावीद, ये जंजावीद के नाम से जाने जाते थे और ये मकामी फ़िरक़ों की बस्तियों पे इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। और इसका जो चचा था यानी कि मोहम्मद हमदान दागलो का जो चचा था जुमा दागलो, इसकी क़यादत में उस वक़्त एक लश्कर था, जबकि इसके अपने क़यादत के अंदर एक दस्ता था और कहा यह जाता है कि इसने कई जगहों पे जाके हमले किए और उस वक़्त भी 126 लोगों को इसने वहाँ पे कत्ल किया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब बगावत वहाँ पे हो जाती है और बगावत शुरू होती है तो फिर उमर अल बशर जो है वो इसी मोहम्मद हमदान दागलो को यानी जनरल हमीदती को वो सपोर्ट करता है, हर तरह से उस मिलिशिया को बढ़ने का मौका देता है और ये वहाँ पे देहातों को नज़र आदिश कर देते हैं, लूट मार करते हैं, कत्ल करते हैं, सिस्टमेटिक रेप्स करते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं और हमीदती का दस्ता भी उसके अंदर शामिल होता है जो कि एक गाँव पे हमला करते हैं, 126 लोगों को मारते हैं, 36 बच्चे उसके अंदर मौजूद होते हैं।
جبکہ جنجاوید جو ہیں وہ نسل کشی کے اندر انوالو رہے ہیں. اس کے بارے میں بہت زیادہ ریکارڈ بھی ہے, چاہے UN ہو چاہے کوئی اور ہو, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی فوجداری مقدمات بھی اس وقت چلائے گئے, اور لیکن یہ ایک چھوٹا سا کمانڈر تھا تو اس کو اس وقت نظر انداز کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2004 میں حمیتی ایک طاقتور نیم فوجی قوت, کاروباری سلطنت اور سیاسی مشینری کا سربراہ بن جاتا ہے, اور مختصر وقت کے لیے یہ اپنی بغاوت کرتا ہے عمر البشر کے خلاف. اس کو کہتا ہے کہ جناب سپاہیوں کو کی تنخواہیں دیں, ترقیاں دیں. بھائیوں کے لیے یہ اپنے سیاسی عہدے مانگنا شروع کر دیتا ہے, اور زیادہ تر مطالبات اس کے منظور ہو جاتے ہیں, اور یہ حمیتی جو ہے وہ دوبارہ حکومت کا اتحادی بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ وہاں پہ جنجاوید دستوں کی بغاوت جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے دارفور کے اندر. یہ عمر البشر جو کہ اس وقت سوڈان کا صدر تھا, اس کی طرف سے انہی جنجاوید دستوں سے لڑتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے اور ان کو شکست دیتا ہے. دارفور کی سب سے بڑی سونے کی کان جبل عامر کے اوپر یہ قبضہ کر لیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو حمیتی کا جو خاندان ہے الجنید کے نام سے یہ جانا جاتا ہے, یعنی کہ اس کی ملیشیا بھی ہے, اس کا کاروبار بھی ہے, اس کی سیاست بھی ہے. اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے, میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو 2013 کے اندر حمیتی نے ایک نیم فوجی تنظیم RSF بنا لی, یعنی کہ ریپڈ سپورٹ فورس, اور اس کی جو سرکاری حیثیت جو تھی وہ اس نے حاصل کی, اور یہ ڈائریکٹ جو ہے صدر کو جواب دہ تھا, اس کے علاوہ اور کسی کو بھی, یعنی فوج کے اندر یہ آتا ہی نہیں تھا. یہی وجہ ہے جو آگے جا کے تنازع کا باعث بنتی ہے. اور اس کے ساتھ اس کو لیبیا کی سرحد کے دفاع کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت آیا جب یمن کے اندر جنگ شروع کی سعودی عرب نے, تو سعودی عرب کو پاکستان سے فوجی نہیں دیے گئے تھے اس وقت, لیکن UAE اور سعودی عرب نے یمن کے اندر لڑنے کے لیے جنگجو جنرل حمیتی سے حاصل کیے, اور یہاں سے اس کے تعلقات جو ہیں وہ UAE کے حکمران خاندان کے ساتھ جو ہے شروع ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اماراتی صدر محمد بن زید کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے. اب UAE کا بھی اس میں ایک بڑا کردار ہے, یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. لیکن وہاں پہ سوڈان جو ہے اس دور کے اندر بھرتی کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا. وہاں پہ جہادی بنا کے اور جنگجو جو ہیں ان کو بھیجا گیا. بھرتی ہونے پہ $6,000 بیک وقت ان کو فراہم کیے گئے, اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں, اس کا تعلق ویگنر گروپ کے ساتھ بھی تھا. وہ ویگنر گروپ جس کے سربراہ پر پیوٹن کو قتل کی اٹیمپٹ لینے کا الزام بھی ہے, اور وہ پھر بعد میں مارا بھی گیا. وہ ویگنر گروپ کے ساتھ اس نے شراکت داری کی, فوجیوں کی تربیت کی, تجارتی فائد حاصل کیے, اور اس نے ماسکو کا دورہ بھی کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بغاوت ہوتی ہے 2019 کے اندر. عمر البشر جو ہے وہاں پہ گولیاں چلانے کا حکم دے دیتا ہے. فوج بیٹھتی ہے, جرنیلز بیٹھتے ہیں, اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب عمر البشر کا وقت ختم ہو گیا, 30 سال اس نے اقتدار کی کرسی پہ یہ بیٹھ چکا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی دونوں جنرل حمیتی یعنی محمد حمدان دوگلو اور جنرل عبد الفتح البرہان جو کہ اس وقت SAF کا سربراہ ہے, سوڈان کی فوج کا اس وقت وہ سربراہ ہے, اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کی چھٹی کرائی جائے, اور اب پھر اس کے ساتھ ہی البشر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. جب البشر کو گھر بھیجا جاتا ہے تو ان دونوں کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ سویلین حکومت کو دینے میں کترا رہے ہیں. 2022 کے اندر پھر ایک پھڈا ہوتا ہے, PM ہمدوک جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی بغاوتیں وغیرہ ہوتی ہیں, اور اس طرح جو ہے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا چھوڑتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب عبد الفتح البرہان جو ہے وہ جنرل حمیتی کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو آپ کی RSF ہے, ریپڈ سیکیورٹی فورس, اس کو آپ سوڈان کی فوج میں ضم کر دیں. تو یہیں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے کیے پہ کسی بھی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے.
عورتوں کی عصمت دری کی گئی، مردوں کو اینٹ سے باندھ کے دریائے نیل میں پھینکا گیا اور اس کے ساتھ ہی سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے مظالم کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ندامت نہیں ہے، اور یہ جنگ جیتنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی برہان کے زیر قبضہ دارالحکومت جو ہے پورٹ سوڈان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت جو جنرل عبد الفتح البرہان ہیں وہ پورٹ سوڈان کے اوپر وہاں پہ ہیں، اور وہ اب اس وقت خرطوم میں نہیں ہے، کیونکہ آدھے خرطوم کے اوپر اسی آر ایس ایف کا قبضہ ہے، آدھے سوڈان کے اوپر اسی آر ایس ایف کا قبضہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاشر پر قبضے کے اندر بھی ان کا ایک اہم اور کلیدی کردار ہے۔ اب یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، الفاشر کے اوپر وہاں پہ ایک ایسا قلعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جو آخری ان کا قلعہ تھا، وہاں پہ ان کی فوجی سپورٹ تھی، ان کے اتحادیوں کی فوجی سپورٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے آخری اس پوائنٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1800 سے 2000 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ابو لولو کا بھی کردار آتا ہے جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر قتل کی ویڈیو بنا کے پھینکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر مذمت کی جاتی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اگلے دن اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہانی ابھی تک چل رہی ہے، لیکن نیو یارک ٹائم جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ عرب امارات کے زیر انتظام چاڈ کی سرحد کے اندر بنائے گئے ایک فضائی اڈے اور سپلائی بیس کے ذریعے جو ہے جدید ترین ہتھیار جن میں ڈرونز بھی ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، جنرل حمیدی کو، یعنی آر ایس ایف کے سربراہ کو، اور یو اے ای جو ہے وہ اس کو اسلحہ دے رہا ہے، جبکہ یو اے ای نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ اب حمیدی جو ہے وہ ایک طرف سیاسی اتحاد تشکیل دینا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ سویلین گروز کو کنٹرول کر رہا ہے، تیسری طرف وہ ایک مسلح تحریک چلا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک متوازی حکومت چلا رہا ہے، اور جس کا نام ہے حکومت امن و اتحاد۔ نام دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں، اور پھر اس کا یہ خود ہی سربراہ بنا ہوا ہے، اور دریائے نیل کے مغرب میں تقریباً تمام علاقوں کے اوپر اس وقت اس کا قبضہ ہے۔ یا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ سوڈان کا صدر بن جائے، یا یہ ایک الگ ریاست کا جو ہے صدر بن جائے، یا پھر یہ ایسا سسٹم بنائے کہ جو بھی کنگ ہو وہاں پہ یا صدر ہو وہ اس کی انگلیوں پہ ناچے اور اس کی مرضی سے وہاں پہ جس کی بھی حکومت ہو اس کی مرضی کی ہو۔ تو اس وقت یہ اقتدار کی دوڑ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی چلے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سوڈان میں نارتھ اوپر تھا، یہی عرب قبائل تھے، نیچے جو ہیں کرسچنز اور دیگر اقلیتیں تھیں، ساؤتھ سوڈان کے اندر لڑے، 50 سال لڑے، 2011 کے اندر ریفرینڈم کے بعد ساؤتھ سوڈان جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ تو اب کیا ہے، ایسٹ سوڈان اور ویسٹ سوڈان کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ لڑائی ابھی تک چلے جا رہی ہے، اور برہان اور حمیدی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے اس وقت نبر آزما ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیونکہ امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای اور ایجپٹ یہ ایک کوارڈ بنا ہوا ہے صلح کروانے کے لیے، یہ پریشرائز بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرواتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس طرح یہ محمد حمدان دوگلو، جنرل حمیدی جو ہے سوڈان کا سب سے طاقتور شخص بنا ہوا ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہیلپ کریں گی اس حوالے سے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔